औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पारा नंबर 2 सूरतुल बकरा आयत नंबर 214। जो हम डिस्कस कर रहे थे वो ये है कि अल्लाह ताला की मदद आती ज़रूर है, लेकिन अल्लाह ताला उस टाइम में ये देख लेता है कि इनके अंदर कितनी कैपेबिलिटी डेवलप हो चुकी है, जो मुख्तलिफ आजमाइशें दे के अल्लाह ताला इंसान को तैयार कर रहा होता है। आगे देखते हैं जी कि मजीद अहकामात क्या आ रहे हैं उम्मत वसत के लिए। आयत नंबर 215, यसलूना का मादा युनफिकून। लोग पूछते हैं हम क्या खर्च करें। जवाब दो, जो माल भी तुम खर्च करो अपने वालिदैन पर, रिश्तेदारों पर, यतीमों और मिस्कीनों और मुसाफिरों पर खर्च करो, और जो भलाई भी तुम करोगे अल्लाह इससे बाखबर होगा। तो खर्च करने का आगाज कहाँ से करना है? वालिदैन पर, और उसके बाद बाकियों का नंबर आएगा। कुतिबा अलैकुमुल क़ितालु व हुवा कुरहुल लकुम व असा अन तकरहु शैअन व हुवा खैरुल लकुम व असा अन तुहिब्बु शैअन व हुवा शर्रुल लकुम वल्लाहु यअलमु व अंतुम ला तालमून। तुम्हें जंग का हुक्म दिया गया है और वो तुम्हें नागवार है। हो सकता है कि एक चीज तुम्हें नागवार हो, वही तुम्हारे लिए बेहतर हो, और हो सकता है कि एक चीज तुम्हें पसंद हो, वही तुम्हारे लिए बुरी हो। अल्लाह जानता है, तुम नहीं जानते। तो उम्मत वसत, जो अहकामात अल्लाह ताला तुम्हें दे रहा है वो तुम्हारे ही फायदे के लिए है अल्टीमेटली। हो सकता है कि तुम्हें फिलहाल समझ में ना आए कि इनका क्या मतलब है, या फिलहाल वो तुम्हें मुश्किल लगे, लेकिन अल्लाह ताला पे ट्रस्ट रखो, वो तुम्हारे लिए बेहतर है। देखिए, ईमान का टेस्ट कैसे होगा? नंबर 1, किताल फी सबीलिल्लाह, और दूसरा हिजरत से। लोग पूछते हैं माए हराम में लड़ना कैसा है, क्योंकि अभी हमने पढ़ा ना कि हुर्मत के महीनों में जंग नहीं कर सकते। कहो, उसमें लड़ना बहुत बुरा है, मगर राह खुदा से लोगों को रोकना और अल्लाह से कुफर करना और मस्जिद हराम का रास्ता अल्लाह वालों पर बंद करना और हरम के रहने वालों को वहां से निकालना अल्लाह के नजदीक इससे भी ज्यादा बुरा है, और फितना खून रेजी से शदीद तर है। ये एक वाकया है इसके पीछे कि रजब 2 हिजरी में रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुछ 8 आदमियों का एक एक टोली या एक दस्ता, एक मकाम था नखला, उसकी तरफ भेजा था, जो मक्के और ताइफ के बीच में एक जगह है। उनको हिदायत फरमाई थी कि कुरैश की नकलो हरकत पर नजर रखनी है और उनके बारे में मालूमात फराहम करनी है पीछे रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को। जंग की कोई इजाजत आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नहीं दी थी, लेकिन इन लोगों को रास्ते में कुरैश का एक छोटा सा तजारती काफिला नजर आ गया। इस पर क्या किया, उन लोगों ने हमला कर दिया और एक आदमी को कत्ल कर दिया, बाकी लोगों को उन्होंने गिरफ्तार कर दिया, और जो माल असबाब था उसको भी लेकर रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आ गए। ये वाकया एक ऐसे वक्त में हुआ जबकि रजब खत्म हो रहा था और शाबान शुरू हो रहा था, और ये एक शक की बात पड़ गई कि आया हमला रजब में हुआ है या शाबान में, क्योंकि रजब जो है वो हुर्मत का महीना है। लेकिन कुरैश और उनके दरपरदा जो मदीना के मुनाफिकीन भी जो मिले हुए थे, उन्होंने खूब प्रोपेगेंडा किया और इस वाक्य को बहुत उछाला। बड़े एतराजात शुरू किए कि बड़े अल्लाह वाले बनते हैं, दीन का काम, दीन को की तरवीज के लिए मिशन पे आए हुए हैं, और माए हराम में खून रेजी करने से नहीं चूक रहे। इसी बात का जवाब अल्लाह ताला दे रहे हैं कि हाँ, बुरा है, अल्लाह ने नहीं कहा कि अच्छा है, लेकिन सिर्फ ये हरकत मत देखो ना, वो भी तो देखोगे जो तुमने किया है मुसलमानों के साथ, और वो सारी सारी अल्लाह ताला ने वहां पे गिनवाई है। वो तो तुमसे लड़ते ही चले जाएंगे, हत्ता कि अगर उनका बस चले तो तुम्हारे तुम्हारे दीन से तुम्हें फेर ले जाएं। और ये खूब समझ लो कि तुम में से कोई कोई अपने दीन से फेरेगा और फिर कुफर की हालत में जान देगा, तो इसके अमाल दुनिया और आखिरत दोनों में जाया हो जाएंगे। तो कितना ये जरूरी है हमारे लिए कि हम अपने दीन के ऊपर इस्तकामत की दुआ करें। और इसके लिए बड़ी खूबसूरत एक दुआ है, या मुकल्लिबुल कुलूब सब्बित क़ल्बी अला दीनिक। ए दिलों को मजबूत करने वाले, हमें इस्तकाम हमारे दिल को हमारे दीन के ऊपर इस्तकामत अता फरमा। उलाइका अस्हाबुन नार हुम फिहा खालिदून। ऐसे सब लोग जहन्नुमी और हमेशा जहन्नुम ही में रहेंगे, बखलाफ इसके कि जो लोग ईमान लाए, जिन्होंने अल्लाह की राह में अपना घर बार छोड़ा और जिहाद किया। जैसे पीछे बात हुई ना कि दो ही टेस्ट थे ईमान के, एक तो ये है कि अपने अल्लाह की राह में जंग करना, और दूसरा ये है कि अल्लाह की राह में हिजरत करना। वो रहमत इलाही के जायज उम्मीदवार हैं, और अल्लाह इनकी लग्जिशों को माफ करने वाला और अपनी रहमत से उन्हें नवाजने वाला है। अब ये देखें कि हिजरत की भी बहुत ज्यादा अहमियत है कि अल्लाह की खातिर एक इलाका छोड़कर दूसरे इलाके में चले, जाना एक ऐसे इलाके में जहां पे अल्लाह का दीन राइज हो। लेकिन अंसारे मदीना की हिजरत क्या थी, और आज हम कैसे हिजरत कर सकते हैं? तो उसका तरीका यह है कि अंसारे मदीना, जो कि ज़ाहिर है पहले मुशरिक थे, उन्होंने अपने सारे मुशरिकाना तरीकों को छोड़ा और इस्लाम की तरफ उन्होंने हिजरत कर दी, यानी अपने सारे जिंदगी के जो
24/7 جو روٹین تھی وہ اسلام کے اندر ڈھال لی ساری، یعنی اللہ کا رنگ چڑھا لیا اپنے اوپر۔ ہم ہجرت کیسے کر سکتے ہیں کہ ہماری جو خواہشات ہیں ہمیں پتہ تو چل جاتا ہے کہ جائز ہیں یا ناجائز، تو اپنی ناجائز خواہشات سے اللہ کے حکم کی طرف ہم بھی ہجرت کر جائیں۔ پوچھتے ہیں یسلونک عن الخمر والمیسر، پوچھتے ہیں شراب اور جوئے کا کیا حکم ہے، کہو ان دونوں میں بڑی خرابی ہے، اگرچہ ان میں لوگوں کے لیے کچھ منافع بھی ہے، کیونکہ لوگ کاروبار بھی کیا کرتے تھے نا، مگر ان کا گناہ ان کے فائدے سے بہت زیادہ ہے۔ یہ پہلا حکم ہے شراب اور جوئے کو لے کر، اس کے 3 احکامات آئے ہیں، اور فائنلی المائدہ میں اس کی حرمت کو ثابت کیا گیا کہ یہ حرام ہے، اس کو چھوڑ دو۔ یہاں پر صرف اشارہ کر دیا گیا ہے، کیونکہ صحابہ اکرام اب دیکھیں جن کے دلوں میں ایمان آ گیا ہے نا، جن کے اوپر اللہ کا رنگ چڑھنے لگا ہے، وہ ان باتوں کے بارے میں پوچھنے لگے ہیں کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ شراب اور جوئے کی اس دین میں اجازت ہو، یا یتیموں کا مال کھانے کی ہمیں اجازت ہو، یا پھر کچھ کچھ اور اس طرح کی باتیں جو اس معاشرے میں جائز چل رہی ہیں، جو معاشرے کا چلن ہے اس کی اجازت یہ دین کیسے دے سکتا ہے۔ تو آپ خود آ کے نا رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال پوچھتے ہیں ہم اللہ کی راہ میں کیا خرچ کریں، کہو جو تمہاری ضرورت سے، کہو جو کچھ تمہاری ضرورت سے زیادہ ہے، یعنی اپنی ضرورتوں کو سامنے رکھو، اس کے علاوہ جو فالتو ہے سب کچھ خرچ کر دو۔ اس طرح اللہ تمہیں اپنے احکام صاف صاف بیان کرتا ہے، شاید کہ تم دنیا اور آخرت دونوں کی فکر کرو۔ اچھا، اسی آیت کا حصہ ہے کہ کہ یتیموں کے ساتھ کیا معاملہ کیا جائے۔ تو اس پہ یہ ہے کہ یعنی سوری، اس آیت کا حصہ نہیں ہے، اگلی آیت کا حصہ ہے کہ پھر دنیا والآخرہ وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْيَتَامَى، اور یتیموں کے بارے میں آپ سے پوچھتے ہیں۔ اب اوپر بات آئی ہے کہ کیا خرچ کریں، اور پہلے اس کے بعد شراب اور جوئے کا حکم، اس کے بعد کیا خرچ کریں، اس کے بعد یتیموں کا معاملہ ہے۔ تو اس پہ کیا جواب آ رہا ہے کہ کہو کہ جس طرز عمل میں ان کے لیے بھلائی ہو وہی اختیار کرنا بہتر ہے، اگر تم اپنا اور ان کا خرچ اور رہنا سہنا مشترک کر دو تو ان میں کوئی مذائقہ نہیں، آخر وہ تمہارے بھائی ہی تو ہیں۔ برائی کرنے والے اور بھلائی کرنے والے دونوں کا حال اللہ پر روشن ہے۔ اللہ چاہتا تو ان کے معاملے میں تم پر سختی کرتا، مگر وہ صاحب اختیار ہونے کے ساتھ ساتھ صاحب حکمت بھی ہے، یعنی جو بھی فیصلے وہ کرتا ہے، جو احکامات دیتا ہے، وہ اس کی حکمت کی بنیاد پر ہوتے ہیں۔ اب یہ ہے کہ خاندانی جو فیملی لاز ہیں نا وہ آ رہے ہیں یہاں سے آیت نمبر 221 سے، وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنْ، تم مشرک عورتوں سے ہرگز نکاح نہ کرنا جب تک کہ وہ ایمان نہ لیں۔ تو ایک خاندان جو ہے نا وہ ایک معاشرے کی اکائی ہوتی ہے، جس طرح ایک ایک اینٹ مل کر عمارت بناتی ہے، اسی طرح خاندان مل کر ایک معاشرہ بناتے ہیں، اور پھر بہت سارے معاشرے مل کر ایک ریاست بناتے ہیں۔ تو خاندان کی بنیاد کیسے پڑتی ہے؟ ایک عورت اور مرد کے تعلق سے بڑھتی ہے۔ اگر خاندان کا ادارہ مضبوط ہوگا تو معاشرہ بھی مضبوط ہوگا، اس کا یعنی اثر آئے گا معاشرے کے اوپر، اور پھر معاشرہ سٹرونگ ہوتا تو پھر ریاست بھی مضبوط ہوگی۔ تو ہمارا دین اس معاملے میں یہ جو فیملی لاز ہیں یا آئلی مسائل ہیں ان پہ بہت زیادہ توجہ دیتا ہے۔ اور یہاں پہ آپ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ آپ کا کہ نکاح کس سے کیا جائے نا، تو اس کی بات کریے کہ ان خواتین سے نکاح نہیں ہو سکتا جو کہ مومن نہیں ہے۔ ایک مومن لونڈی مشرک شریف زادی سے بہتر ہے، اگرچہ وہ تمہیں بہت پسند ہو، یعنی ایمان شرط ہے۔ اور اگر کوئی غیر مسلم پسند آ گئی ہے تو اپنی پسند سے پھر اللہ کے حکم کی طرف ہجرت کر جاؤ۔ اوپر یتیموں کے مال کے بارے میں بھی تو یہی ہجرت والی بات ہی ہے نا۔ اور اپنی عورتوں کے نکاح مشرک مردوں سے کبھی نہ کرنا جب تک کہ وہ ایمان نہ لے آئیں، ایک مومن غلام مشرک شریف سے بہتر ہے اگرچہ وہ تمہیں بہت پسند ہو۔ یہ لوگ تمہیں آگ کی طرف بلاتے ہیں اور اللہ اپنے اذن سے تم کو جنت اور مغفرت کی طرف بلاتا ہے، اور وہ اپنے احکام واضح طور پر لوگوں کے سامنے بیان کرتا ہے، اور توقع ہے کہ وہ سبق لیں گے اور نصیحت قبول کریں گے۔ ویسے تو ایک مسلم اور غیر مسلم کا اہل کتاب کی بات نہیں کر رہی، غیر مسلم جو مشرک ہیں ان کا نکاح کنزیومیٹ ہی نہیں ہوتا، بے شک کہ وہ نکاح کر لیں، وہ ایک اور طرح کے ریلیشن شپ میں رہ رہے ہوتے ہیں، وہ لیگل ریلیشن شپ نہیں ہوتا۔ وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ، اب کیونکہ آئلی مسائل ہیں تو اس بارے میں بھی بات ہو رہی ہے، پوچھتے ہیں حیض کا کیا حکم ہے، کہو وہ ایک اذیت کی حالت ہے، اس میں عورتوں سے الگ رہو اور ان کے قریب نہ جاؤ۔ اللہ تعالیٰ خود بتا رہے ہیں مردوں کو کہ وہ عورت کے لیے ایک اذیت کا ٹائم ہوتا ہے، تو ان سے الگ رہو۔ الگ رہنے کا کیا مطلب ہے خواتین سے اس زمانے میں؟ کہ انٹیمیسی نہیں کر سکتے ان کے ساتھ، ادروائز ان کے ساتھ بیٹھ کے کھا پی سکتے ہیں، ایک بیڈ پہ سو سکتے ہیں، باتیں کر سکتے ہیں، باقی سارے کام نارمل طریقے سے کریں گے۔ وہ خواتین کچن میں کام کریں گی، آپ ان کے ہاتھوں کا پکا کھانا کھائیں گی۔ یہ ساری باتیں اس لیے کر رہی ہوں کہ کچھ معاشروں میں یہ ساری چیزوں سے الگ کر دیا جاتا ہے خواتین کو، اور بالکل ایک نجس چیز سمجھ کے۔ ایون ہمارے پڑوسی ملک میں بھی ایسا ہوتا ہے، اور یہودیوں کے ہم ہی ایسا ہی ہوا کرتا تھا، سب ہر علاقے میں نہیں لیکن کچھ علاقوں میں ایسا ہوتا ہے۔
تو ان کے قریب نہ جاؤ جب تک کہ وہ پاک نہ ہو جائیں، پھر جب وہ پاک ہو جائیں تو ان کے پاس جاؤ، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے تم کو حکم دیا ہے۔ اللہ ان لوگوں کو پسند کرتا ہے جو بدی سے باز رہیں اور پاکیزگی اختیار کریں۔ تمہاری عورتیں تمہاری کھیتیاں ہیں، تمہیں اختیار ہے جس طرح چاہو اپنی کھیتی میں جاؤ، مگر اپنے مستقبل کی فکر کرو، یعنی اولاد کی جو اس سے پیدا ہوگی، اور اعمال کی فکر کرو، اللہ کی ناراضگی سے بچو۔ خوب جان لو کہ تمہیں ایک دن اس سے ملنا ہے، اور اے نبی جو تمہاری ہدایات کو مان لیں انہیں خوشخبری سنا دو۔ تو کیا خوشخبری دینی ہے؟ دیکھ تو اولاد کی خوشخبری تو وہ مل ہی رہی ہے۔ تو دنیا میں اگر اولاد کی اچھی تربیت والدین کریں گے تو دنیا میں بھی آنکھوں کی ٹھنڈک بن جائے گی، اور تمہارے مرنے کے بعد بھی تمہارے لیے صدقہ جاریہ بن جائے گی۔ لیکن اس کے لیے کرنا کیا ہوگا کہ تمہیں اسے امت وسط کا ایک فعال رکن بنا کر جانا ہوگا، اور اس کے لیے سب سے پہلے ہمیں خود امت وسط کا ممبر بننا ہوگا، رکن بننا ہوگا، اور ہمیں ان سارے احکامات پر عمل کرنا ہوگا جو امت وسط کا ایک ممبر بننے کے لیے ضروری ہیں۔ اللہ کے نام کو ایسی قسمیں کھانے کے لیے استعمال نہ کرو جس سے مقصود نیکی اور تقوی اور لوگوں کی بھلائی کے کاموں سے باز رہنا ہو۔ یعنی ابھی اسلام کی کیا فلسفی ہے قسموں کو لے کر اور کمٹمنٹس کو لے کے؟ تو اللہ کا نام غلط باتوں میں، اللہ کے نام کی قسم غلط باتوں میں نہیں استعمال کر سکتے کہ اللہ کی قسم میں تو آئندہ اس کی مدد کروں گی نہیں، وہ تو ہے ہی ایسی ہے، وہ تو ہے ہی ایسا نہیں۔ اللہ کا نام نیکی کے کاموں سے باز رہنے کے لیے اس کا نام قسم کے طور پر استعمال نہیں کر سکتے۔ اللہ تمہاری ساری باتیں سن رہا ہے اور سب کچھ جانتا ہے۔ جو بے معنی قسمیں تم بلا ارادہ کھا لیتے ہو ان پر اللہ گرفت نہیں کرتا، مگر جو قسمیں تم سچے دل سے کھاتے ہو ان کی باز پرس وہ ضرور کرے گا۔ اللہ بہت درگزر کرنے والا اور بردبار ہے۔ ساری بات اصل میں نیتوں کی ہے، ہمیں اللہ کو یہ بتانے کی ضرورت نہیں ہے کہ یا اللہ یہ قسم ہماری سچی تھی، یا یہ قسم ہم نے ویسی عادتاً کھا لی تھی، جیسے کچھ تقیہ کلام بھی ہوتا ہے نا کچھ لوگوں کا، تو وہ ہمیں بتانے کی ضرورت نہیں ہے، وہ نیتوں کا مالک ہے۔ لیکن اگر اصلی والی قسم، سچی والی قسم کھائی ہے اور پھر توڑی ہے تو پھر اس سے مواخذہ ہوگا۔ اس کا مواخذہ کیا ہوگا وہ انشاءاللہ المائدہ میں ہم پڑھیں گے۔ اب کیونکہ قسموں کی بات ہوئی ہے تو کچھ مرد ایسے ہوتے ہیں جو عورتوں سے تعلق نہ رکھنے کی قسم کھا بیٹھتے ہیں۔ للذین یولون من نسائہم تربص اربعۃ اشہر، جو لوگ اپنی عورتوں سے تعلق نہ رکھنے کی قسم کھا بیٹھتے ہیں ان کے لیے 4 مہینے کی مہلت ہے۔ اس کو کہتے ہیں ایلا کرنا۔ اگر انہوں نے رجوع کر لیا تو اللہ معاف کرنے والا اور رحیم ہے، اور اگر انہوں نے طلاق ہی کی ٹھان لی ہو تو جانے رہیں کہ اللہ سب کچھ سنتا اور جانتا ہے۔ یعنی 4 ماہ گزرنے کے باوجود اگر شوہر نے رجوع نہیں کیا تو پھر معاملہ عدالت میں جائے گا اور قاضی فیصلہ کرے گا شوہر سے پوچھ کر، یا تو طلاق دے دی جائے گی، اور اگر رجوع کرنا ہے تو 4 ماہ کے دوران کرنا ہوگا رجوع۔ اور کچھ فقہا کا یہ خیال ہے کہ پھر اس کو قسم کا کفارہ بھی ادا کرنا ہوگا کیونکہ اب وہ اپنی قسم توڑا، اور کچھ کہتے ہیں کہ نہیں بس رجوع کرنا ہی کافی ہوگا۔ واللہ عالم۔ جن لوگوں کو طلاق دی گئی ہو، جن عورتوں کو طلاق دی گئی ہو، وہ 3 مرتبہ ایام ماہواری آنے تک اپنے آپ کو روکے رکھیں۔ ان کے لیے یہ جائز نہیں ہے کہ اللہ نے ان کے رحم میں جو کچھ خلق فرمایا ہو اسے چھپائیں۔ انہیں ہرگز ایسا نہیں کرنا چاہیے اگر وہ اللہ اور روز آخر پر ایمان رکھتی ہیں۔ ان کے شوہر تعلقات درست کر لینے پر آمادہ ہوں تو اس عدت کے دوران انہیں پھر اپنی زوجیت میں لے لینے کے حقدار ہیں۔ یہ طلاق رجعی کی بات ہو رہی ہے، کیونکہ طلاق رجعی کون سی ہوتی ہے؟ ایک طلاق جو ایک انسان اپنی بیوی کو، ایک شوہر اپنی بیوی کو دیتا ہے طہر کی حالت میں، حیض کی حالت میں نہیں، حیض کی حالت میں طلاق دینے سے منع کیا گیا ہے۔ اور اس کا مطلب ہے کہ تھاٹ فلی اس نے سوچا ہوا ہے کہ میں نے کب طلاق دینی ہے، تو یہ نہیں کہ کوئی جذباتی فیصلہ ہے، غصے میں آیا، غصہ آ گیا تو جو مرضی منہ سے آیا وہ نکل گیا، نہیں۔ امت وسط کے ممبر ہو تمہیں کوشیس رہنا چاہیے کہ تمہارے منہ سے کیا کلمات نکل رہے ہیں، اور پھر اگر طلاق دینے کا فیصلہ کر لیے تو اس سے پہلے پھر انٹیمیسی نہیں کر سکتے اس کے ساتھ اگر رجعی طلاق دینی ہے۔ عورتوں کے لیے بھی معروف طریقے پر ویسے ہی حقوق ہیں جیسے مردوں کے حقوق ہیں، البتہ مردوں کو ان پر ایک درجہ زیادہ ہے۔ اگر آپ اس کے آیت پہ غور کریں نا تو ہننا کی وہ جو وَبُولَاتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ إِنْ أَرَادُوا إِصْلَاحًا وَلَهُنَّ مِثْلُ عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ، اور مردوں کا ان عورتوں پر ایک درجہ زیادہ۔ کن عورتوں پر؟ مطلقات کی بات ہو رہی جن کو طلاق دی جائے، ان پر ایک درجہ زیادہ ہے۔ کیا درجہ ہے؟ کہ وہ اگر رجعی طلاق دیے جب چاہیں وہ ان کو اپنے نکاح میں واپس لے سکتے ہیں، رجوع کر سکتے ہیں، خاتون انکار نہیں کر سکتی۔ یہ کوئی جنرل حکم نہیں ہے، اور سب پر اللہ غالب اقتدار رکھنے والا ہے اور حکیم اور دانا ہے۔ رجعی الطلاق مرتان فامساک بالمعروف اور تسریح باحسان، احسان کو انڈرلائن کیجیے۔ طلاق 2 بار ہے۔ کون سی طلاق 2 بار ہے؟ رجعی طلاق، جس میں رجوع کیا جا سکتا ہے، کیونکہ 3 بار دے دی تو پھر رجوع کے قابل نہیں رہے گی۔ یا تو سیدھی طرح عورت کو روک لیا جائے، کب؟ وہ 3 ماہ، جو حیض ہیں وہ گزرنے کے بعد۔ یا تو عورت کو سیدھی طرح روک لیا جائے، یا احسان کے ساتھ اس کو رخصت کر دیا جائے، اور رخصت کرتے ہوئے ایسا نہ کرنا
ایسا کرنا تمہارے لیے جائز نہیں ہے کہ جو کچھ تم اسے دے چکے ہو اس میں سے کچھ واپس لے لو۔ البتہ یہ صورت مستثنا ہے کہ زوجین کو اللہ کی حدود پر قائم نہ رہ سکنے کا اندیشہ ہو۔ ایسی صورت میں اگر تمہیں یہ خوف ہو کہ وہ دونوں حدود الہی پر قائم نہیں رہ سکیں گے تو ان دونوں کے درمیان یہ معاملہ ہو جانے میں کوئی مذائقہ نہیں کہ عورت اپنے شوہر کو کچھ معاوضہ دے کر علیحدگی اختیار کر لے۔ اس کو دین کی اصطلاح میں کہتے ہیں کھلا لینا۔ ٹھیک ہے، اس میں کیا ہوتا ہے کہ عورت اپنے شوہر کو کچھ دے کر یا پھر مہر معاف کر کے طلاق حاصل کر لیتی ہے۔ تو اس میں یہ ہے کہ پھر مرد کے لیے یہ جائز ہوتا ہے کہ اپنا دیا ہوا کوئی گفٹس وغیرہ ہیں یا کوئی مال اس نے دیا ہوا ہے تو وہ خاتون سے واپس اس سلسلے میں لے سکتا ہے۔ یہ اللہ کی، ورنہ اگر طلاق دے دیے تو بھی مال نہیں واپس لے سکتے چاہے ڈھیروں دیا۔ یہ اللہ کی مقرر کردہ حدود ہیں، ان سے تجاوز نہ کرو۔ جو لوگ حدود الہی سے تجاوز کرتے ہیں وہی ظالم ہیں۔ فَإِن طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِن بَعْدُ حَتَّى تَنكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ۔ پھر اگر طلاق دے دی، یعنی پوری طلاق دے دی، 3 دفعہ طلاق دے دی، تو اور وہ عورت اس کے لیے حلال نہیں ہوگی الا یہ کہ اس کا نکاح کسی دوسرے شخص سے ہو اور وہ اسے طلاق دے دے۔ تب اگر پہلا شوہر اور یہ عورت دونوں یہ خیال کریں کہ حدود الہی پر قائم رہیں گے تو ان کے لیے ایک دوسرے کی طرف رجوع کرنے میں کوئی مذائقہ نہیں۔ یہ اللہ کی مقرر کردہ حدیں ہیں جنہیں وہ ان لوگوں کی ہدایت کے لیے واضح کر رہا ہے جو جانتے ہیں۔ تو یہاں پہ بات یہ ہے کہ اگر 3 دفعہ طلاق ہو گئی ہے تو اب وہ خاتون اپنے اس شوہر کے لیے حرام ہو گئی ہے، اب وہ اکٹھے نہیں رہ سکتے الا یہ کہ وہ کہیں اور وہ خاتون نکاح کرے اور بائی چانس نیچرل وے میں اللہ کی طرف سے وہ شخص یا تو فوت ہو جائے اور یا وہ اس کو طلاق دے دے، یعنی پوری طلاق دے دے، طلاق بائنہ ہو جائے۔ تب ایسی سچویشن ہے کہ اب وہ عورت آزاد ہے، اب وہ چاہے یا اور وہ شوہر بھی، تو پہلا والا جو شوہر، تو اب وہ آپس میں نکاح کر سکتے ہیں۔ لیکن یہ جو حلالے والا طریقہ ہے اس کو جائز نہیں کیا گیا۔ وہ حلالہ، کیونکہ حلالہ جان بوجھ کر کیا جاتا ہے، ایک سوچی سمجھی اسکیم ہوتی ہے کہ 1 یا 2 راتوں کے لیے خاتون کو کسی اور مرد سے شادی کروائی جاتی ہے تاکہ کیونکہ بچے نہ سفر کریں، فیملی نہ سفر کرے، غلطی سے طلاق منہ سے 3 طلاقیں منہ سے نکل گئی تو سوچو سمجھو نا، اللہ تعالیٰ تو اسی کی دعوت دے رہے ہیں، تو سوچو سمجھو تو ایک خاتون کیوں سزا بھگتے۔ ہمارے یہاں حلالہ جو ہے وہ ایک طرح کی نارمل پریکٹس بن چکی ہے، ہمارے نبی نے لعنت کی ہے حلالہ کرنے اور کروانے والے پر۔ جب تم عورتوں کو طلاق دے دو تو ان کی عدت پوری ہونے کو آ جائے تو یا تو بھلے طریقے سے انہیں روک دو یا بھلے طریقے سے رخصت کر دو۔ پہلے کیا تھا؟ احسان کے ساتھ ان کو رخصت کر دو، بھلے طریقے سے رکھو احسان کے ساتھ۔ اب کہا ہے کہ بھلے طریقے سے رخصت کر لو، یعنی احسان نہیں کر سکتے تو بیئر منیمم لیول ضرور اختیار کرو۔ محض ستانے کی خاطر انہیں نہ روکے رکھنا یہ زیادتی ہوگی، جو ایسا کرے گا وہ در حقیقت اپنے ہی اوپر ظلم کرے گا۔ اللہ کی آیات کا کھیل نہ بناؤ، بھول نہ جاؤ کہ اللہ نے تمہیں کس نعمت سے نوازا ہے، کس نعمت سے؟ ہدایت، قرآن، امت وسط۔ وہ تمہیں نصیحت کرتا ہے کہ جو کتاب اور حکمت اس سے تم پر نازل کی ہے اس کا احترام ملحوظ رکھو، اللہ سے ڈرو اور خوب جان لو کہ اللہ کو ہر بات کی خبر ہے۔ جب تم اپنی عورتوں کو طلاق دے چکو اور وہ اپنی عدت پوری کر لیں تو پھر اس میں مانے نہ ہو کہ وہ اپنے زیر تجویز شوہروں سے نکاح کر لیں جبکہ وہ معروف طریقے سے باہم مناکحت پر راضی ہوں۔ یعنی خاتون جو ہے وہ پھر آزاد ہے، وہ کہیں اور شادی کر سکتی ہے، پہلا شوہر اس کے اندر روڑے نہیں اٹکا سکتا۔ ایک تو اس کا یہ معنی بنتا ہے، ایک دوسرا اس کے اندر یہ ترجمہ بھی نکلتا ہے کہ اگر میاں بیوی راضی ہیں رجوع کرنا چاہیں کرنے کے لیے اور خاندان والے جو ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں ہم تو نہیں یہ رجوع کرنے دیں گے، تو اس کی بھی ممانعت کی گئی ہے کہ خاندان والے یہ حرکت نہیں کر سکتے۔ اگر تم اللہ اور روز آخر پر ایمان لانے والے ہو تمہارے لیے شائستہ اور پاکیزہ طریقہ یہی ہے کہ اس سے باز رہو، اللہ جانتا ہے تم نہیں جانتے۔ والوالدات یرضین اولادہن حولین کاملین، جو باپ چاہتے ہوں کہ ان کی اولاد پوری مدت رضاعت تک دودھ پیے تو مائیں اپنے بچوں کو کامل 2 سال تک دودھ پلائیں۔ یہ کون سی صورت کی بات ہو رہی ہے؟ نارمل حالات کی بات نہیں ہے، یہ اس صورت میں ہے جب میاں بیوی طلاق کی وجہ سے علیحدہ ہو چکی ہیں اور اولاد پیدا ہوئی ہے۔ اس صورت میں بچے کے باپ کو معروف طریقے سے انہیں کھانا کپڑا دینا ہوگا مگر کسی پر اس کی وسعت سے بڑھ کر بوجھ نہیں ڈالنا چاہیے۔ نہ تو ماں کو اس وجہ سے تکلیف میں ڈالا جائے کہ بچہ اس کا ہے اور نہ باپ ہی کو اس وجہ سے تنگ کیا جائے کہ بچہ اس کا ہے۔ یعنی ایموشنل بلیک میلنگ کر کے ایک دوسرے سے نفع حاصل نہ کرو کہ مجھے زیادہ پیسے چاہیے ورنہ میں تمہارے بچے کو فیڈ نہیں کرواؤں گی، اور وہ کہے کہ میں تو پیسے دیتا ہی نہیں، تمہارا بچہ ہے فیڈ کراؤ نہ کرواؤ۔ تو یہ سچویشن نہیں ہونی چاہیے۔ دودھ پلانے والی کا یہ حق جیسا کہ بچے کے باپ پر ہے ویسے ہی اس کے وارث پر ہوگا۔ یعنی اگر بچے کا باپ فوت ہو گیا ہے تو پھر جو باپ کا وارث ہوگا یعنی اس کا باپ ہوگا یا اس کا بھائی ہوگا وہ یہی حقوق ادا کرے گا۔
لیکن اگر فریقین باہمی رضامندی اور مشورے سے دودھ چھڑانا چاہیں تو ایسا کرنے میں کوئی مذائقہ نہیں، اور اگر تمہارا خیال کہ اپنی اولاد کو کسی غیر عورت سے دودھ پلوانے کا ہو تو اس میں بھی کوئی حرج نہیں، بشرطے یہ کہ اس کا جو معاوضہ طے کرو وہ معروف طریقے پر ادا کرو، اللہ سے ڈرو، جان رکھو کہ جو کچھ تم کرتے ہو اللہ کی نظر میں ہے۔ والذین یتوفون منکم ویذرون ازواجا یتربصن بانفسہن اربعۃ اشہر وعشرا، تم میں سے جو لوگ مر جائیں ان کے پیچھے اگر ان کی بیویاں زندہ ہوں تو وہ اپنے آپ کو 4 مہینے 10 دن روکے رکھیں، یعنی بیوہ کی عدت بتائی جا رہی ہے کتنی ہے، 4 مہینے 10 دن۔ پھر جب ان کی عدت پوری ہو جائے تو انہیں اختیار ہے اپنی ذات کے معاملے میں معروف طریقے سے جو چاہیں کریں، تم پر اس کی کوئی ذمہ داری نہیں ہے، اللہ تم سب کے اعمال سے باخبر ہے۔ زمانہ عدت میں خواہ تم ان بیوہ عورتوں کے ساتھ منگنی کا ارادہ عشائی کنائی میں ظاہر کر دو، خواہ دل میں چھپائے رکھو، دونوں صورتوں میں کوئی مذائقہ نہیں، یعنی ایک خاتون بیوہ ہو چکی ہیں یا وہ طلاق کی عدت میں ہے، دونوں دونوں عدت کی بات ہو رہی ہے، زمانہ عدت کی، تو کوئی اور مرد یہ خیال کرے کہ یہ عورت جب عدت سے آزاد ہوگی تو میں اس کے ساتھ شادی کر لوں گا، تو اس کا اشارے کنائے میں اس کا ارادہ ظاہر کر لینا بھی ٹھیک ہے، اور دل میں چھپا کر رکھنا بھی ٹھیک ہے، دونوں میں کوئی مذائقہ نہیں ہے۔ اللہ جانتا ہے ان کا خیال تو تمہارے دل میں آئے گا ہی، مگر دیکھو خفیہ عہد و پیمان نہ کرنا، اگر کوئی بات کرنی ہے تو معروف طریقے سے کرو، یعنی یہ نہیں کہ نکاح کی ڈیٹ تک فکس کر لی ہے اور آپس میں خط و کتابت شروع ہو گئی ہے، میسیجنگ کے ایکسچینج ہونے لگ پڑے ہیں، یہ کام نہیں کرنا، اور عقدے نکاح باندھنے کا فیصلہ اس وقت تک نہ کرو جب تک کہ عدت پوری نہ ہو جائے، تو عدت کے دوران تو نکاح ہو ہی نہیں سکتا، لیکن یہ ہے کہ کوئی ایسی ڈیٹ ویٹ بھی فکس نہ کرو، خوب سمجھ لو کہ اللہ تمہارے دلوں کا حال تک جانتا ہے، لہٰذا اس سے ڈرو، اور یہ بھی جان لو کہ اللہ بردبار ہے، یعنی چھوٹی چھوٹی غلطیاں معاف کر دیتا ہے۔ لا جناح علیکم ان طلقتم النساء ما لم تمسوهن، اب طلاق کی کچھ سچویشنز آ رہی ہیں، تم پر کچھ گناہ نہیں کہ اگر اپنی عورتوں کو طلاق دے دو قبل اس کے کہ ہاتھ لگانے کی نوبت آئے یا مہر مقرر ہو، اس صورت میں انہیں کچھ نہ کچھ دینا ضرور چاہیے، خوشحال آدمی اپنی حیثیت کے مطابق اور غریب اپنی حیثیت کے مطابق معروف طریقے پر دے، یہ حق ہے متقی لوگوں پر۔ یعنی ایک طلاق کی صورت یہ ہو سکتی ہے کہ نکاح ہوا ہے اور مہر مقرر نہیں ہوا، خلوت بھی نہیں ہوئی، تو اب طلاق ہو گئی ہے، تو اس میں بھی اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ کچھ دو، کیونکہ ایک بٹر سچویشن کریٹ ہو گئی ہے نا، تو اس کو ایک اچھے نوٹ پہ کوئی گفٹس وغیرہ دے دلا کے ختم کرو اس بات کو، اور جو جس کی حیثیت ہے اسی کے مطابق کرے گا۔ اگر تم نے ہاتھ لگانے سے پہلے طلاق دی ہو لیکن مہر مقرر کیا جا چکا ہو تو اس صورت میں نصف مہر دینا ہوگا، یعنی یہ کیا سچویشن ہے، نکاح ہوا مہر بھی مقرر ہو گیا، خلوت نہیں ہوئی یا رخصتی نہیں ہوئی لیکن طلاق ہو گئی، ایسی صورت میں جو مہر طے ہو گیا اس میں سے آدھا مہر شوہر کو بیوی کو ادا کرنا ہوگا۔ یہ اور بات ہے کہ عورت نرمی برتے اور نہ لے، یا وہ مرد جس کے ہاتھ میں عقد نکاح ہے نرمی سے کام لے اور پورا ہی مہر ادا کر دے، یعنی نرمی سے کام لو، مردوں کو حکم دیا جا رہا ہے، یہ تقوی سے زیادہ مناسبت رکھتا ہے، آپ دیکھیں بار بار تقوی کی ریپیٹیشن ہو رہی ہے کہ اس کا خیال رکھنا ہے، آپس کے معاملات میں احسان کو نہ بھولو، تمہارے اعمال کو اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے، تو ایک رشتہ ویسے ہی ٹوٹا ہے، دلوں میں ویسی رنجشیں آ جاتی ہیں، تو رنجشوں کو دور کرنے کا ایک طریقہ یہ ہوتا ہے کہ گفٹس وغیرہ دیے جائیں، کچھ کچھ یعنی آپس میں گفٹس ایکسچینج کیے جائیں یا اگلے کے ساتھ احسان کیا جائے تاکہ کم بٹرنس بھولے۔ حافظوا علی الصلاۃ والصلاۃ الوسطی وقوموا للہ قانتین، اپنی نمازوں کی نگہداشت کرو، خصوصاً ایسی نماز کی جو درمیانی یا وسط نماز ہے، اللہ کے آگے اس طرح کھڑے ہو جیسے فرما بردار غلام کھڑے ہوتے ہیں۔ اب دیکھیں طلاق کی باتیں کرتے کرتے نماز کا ذکر کہاں سے آ گیا، کہ ایک تعلق تو ٹوٹ گیا ہے اور تم ڈسٹرب ہو، لیکن تمہارا سب سے پہلے کس کے ساتھ تعلق تھا، رب کے ساتھ، اور وہ تعلق کیسے ہوگا، کیسے تم رکھتے ہو اس تعلق کو مینٹین، نماز کے ذریعے، وہ تعلق تو نہیں ٹوٹ سکتا نا، دنیا میں بندوں میاں بیوی کے بیچ میں طلاقیں ہو سکتی ہیں، تو اللہ کے ساتھ اپنا تعلق برقرار رکھو، ابھی جس ایموشنل بلو سے تم گزر رہے ہو اللہ تعالیٰ تمہاری ہیلنگ کر دے گا، تمہارے زخموں کو مندمل کر دے گا۔ بدامنی کی جیسے فرما بردار غلام کھڑے ہوتے ہیں، بدامنی کی حالت ہو تو خواہ پیدل ہو خواہ سوار، جس طرح ممکن ہو نماز پڑھو، اور جب امن میسر آ جائے تو اللہ کو اس طریقے سے یاد کرو جو اس نے تمہیں سکھایا ہے جس سے تم پہلے ناواقف تھے، یعنی نماز کسی بھی حالت میں چھوڑ نہیں سکتے، جیسی بھی حالت ہو نماز ضرور پڑھیے۔ یہاں پہ صلاۃ الوسطیٰ کی بات کی گئی ہے، کہا جاتا ہے یہ عصر کی نماز ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بارے میں فرمایا اس کی نماز عصر فوت ہو جائے گویا اس کا مال و متاع اور گھر بار لٹ گیا۔
तुम में से जो लोग वफात पाएं और पीछे बीवियां छोड़ें, उनको चाहिए कि अपनी बीवियों के हक में वसीयत कर जाएं कि 1 साल तक इनको नान नफका दिया जाए और वो घर से ना निकाली जाए। फिर अगर वो खुद निकल जाएं तो अपनी जात के मामले में मारूफ तरीके से वो जो भी करें, इसकी जिम्मेदारी तुम पर नहीं है। अल्लाह सब पर गालिब इक़्तिदार रखने वाला और हकीम और दाना है। इस तरह जिन औरतों को तलाक दी गई हो, उन्हें भी मुनासिब तौर पर कुछ ना कुछ देकर रुखसत करो, ये हक है मुत्तकी लोगों पर। फिर से अल्लाह ताला बात रिपीट करें। तो एक वसीयत की जो बात आई है ना कि कोई शख्स फौत हो रहा है और पीछे बीवियां छोड़ा, तो वो वसीयत करके जाए अपनी बीवियों के लिए कि 1 साल तक उन्हें घर से ना निकाला जाए। उसके बाद क्योंकि वरासत का कानून आ गया था सूरत निसा में, और औरतों का हिस्सा जो है वो जायदाद में मुकर्रर कर दिया गया था। इस तरह अल्लाह अपने अहकामात तुम्हें साफ साफ बयान करता है। उम्मीद है कि तुम समझ बूझ से काम लोगे। तो यहाँ पे ये जो आइली मसाइल हैं, ये यहाँ पे अपने इख्तिताम को पहुंच गए। अब हम एक और वाक्य की तरफ आते हैं। ये भी बनी इसराइल ही की हिस्ट्री से एक वाक्य है। अलम तरा इलल लज़ीना खरजू मिन दियारिहिम वहुम उलूफुन हज़रल मौत। क्या तुमने उन लोगों के हाल पर गौर किया जो मौत के डर से अपने घर बार छोड़कर निकले थे और हजारों की तादाद में थे। अल्लाह ने उनसे फरमाया मर जाओ, फिर उसने उनको दोबारा जिंदगी बख्शी। अब ये कौन सा, इसके बारे में मुफस्सिरीन की मुख्तलिफ आरा हैं। एक कहते हैं कि ये इशारा बनी इसराइल के खुरूज का है कि जब वो निकले थे किसी काम के लिए अपने घर से। और फिर ये है कि दूसरा क्या है कि इनके ऊपर ताउन का कोई मर्ज आ गया था, जिसकी वजह से ये मौत के डर से अपने घर बार छोड़ के निकले थे, और बहुत ज्यादा इनकी तादाद थी। वल्लाहु आलम, कोई एक वाक़े के ऊपर इत्तेफाक नहीं है। लेकिन इसमें जो हमें चीज देखनी है वो ये है कि अल्लाह ताला ने आगे फरमाया कि मर जाओ, फिर उसने उनको दोबारा जिंदगी बख्शी। हकीकत ये है कि अल्लाह इंसान पर बड़ा फजल फरमाने वाला है, मगर अक्सर लोग शुक्र अदा नहीं करते। तो वो रब जो जिंदगी और मौत का मालिक है, उसकी अतात का अंदाजा हमें लगाना है। और फिर ये है कि वो अपना फजल लोगों पर जारी रखता है, मोहलत पर मोहलत देकर रखता है। तो फिर ये है कि कम से कम लोगों का रवैया तो ये होना कि वो अपने रब का शुक्र अदा करें ये हर सिचुएशन में। वक़ातिलू फी सबीलिल्लाहि वअलमू अन्नल्लाह समीउन अलीम। और मुसलमानों, अल्लाह की राह में जंग करो और खूब जान रखो कि अल्लाह सुनने वाला और जानने वाला है। ये जो बात है ना, क़ातिलू फी सबीलिल्लाह, ये फी सबीलिल्लाह किताल या जंग क्या होती है? अल्लाह के दीन के गलबे के लिए जो जंग की जाए, उसके दीन को कायम करने के लिए जो जंग की जाए। जैसे जिसकी मिसाल हम कहाँ से ले सकते हैं? अपने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी से ले सकते हैं। जिस तरीके से उन्होंने जंगें की हैं अल्लाह ताला के दिए हुए मिशन को पूरा करने के लिए और उस अरब के इलाके में दीन को कायम करने के लिए, तो ये होगा फी सबीलिल्लाह। लेकिन अगर जंग जाती अगराज की वजह से की जाए, अपनी टेरिटरी को बढ़ाने के लिए, दूसरे मुल्क के वसाइल पर कब्जा करने के लिए, या फिर ये है कि उन दूसरे मुल्क अपने मुल्क की हदूद को बढ़ाने के लिए, कोई और भी मकसद दुनियावी हो सकता है, या कोई दुश्मनी है, पर्सनल दुश्मनी है, उसको निकालने के लिए, तो वो जंग जंग होगी, लेकिन वो फी सबीलिल्लाह नहीं होगी। तो इन दोनों में फर्क है। अब असल में बात क्या हो रही है कि बदर का मौका आने वाला है, तो मुसलमानों को ना जहनी तौर पर उनको तैयार किया जा रहा है। मन जल्लज़ी युक़रिदुल्लाहु क़र्दन हसनन फ़युदाइफ़हु लहु अदआफ़न कसीरतन वला युक़बिदु व यबसुतु इलैहि तुरजाऊन। तुम में से कौन है जो अल्लाह को कर्जे हसन दे ताकि अल्लाह उसे कई गुना बढ़ा चढ़ा कर वापस कर दे? क्योंकि जंग के अंदर, जंग की बात हुई है, तो जंग में खर्च करने की जरूरत पेश आती है। तो अल्लाह ताला कह रहे हैं कि जो अल्लाह के रास्ते में फी सबीलिल्लाह किताल होगा, उसमें जो भी तुम खर्च करोगे, वो अल्लाह के जिम्मे कर्ज होगा। और वो कर्ज हमने कहाँ से देना है? अल्लाह के दिए हुए रिस्क में से ही देना है ना। तो कर्जे हसन से मुराद ये होता है कि खालिस नेकी के जज्बे से बिल्कुल बेगर्ज होकर अल्लाह की राह में माल सर्फ करना। अल्लाह ताला उस माल को अपने जिम्मे कर्ज के तौर पर लेता है और वादा करता है कि ना सिर्फ मैं असल अदा करूंगा, बल्कि उससे कई गुना बढ़कर तुम्हें दूंगा। तो आप देखें कि अल्लाह ताला बंदों से कह रहा है, ये बात कह रहा है कि कौन है जो अल्लाह को कर्जे हंसना दे। घटाना भी अल्लाह के इख्तियार में है और बढ़ाना भी, और इसी की तरफ तुम्हें पलट कर जाना है। तो ये भी एक फर्माबरदारी का इम्तिहान होता है। अब यहाँ पे वो बनी इसराइल का वो वाक्य आ रहा है। अलम तरा इलल मलाई मिन बनी इसराइल मिन बादी मूसा। फिर तुमने उस मामले पर गौर किया जो मूसा के बाद सरदारान बनी इसराइल को पेश आया था। यानी हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम फौत हो चुके हैं, और उनके बाद जो है ना जो उनके लीडर्स हैं, मला का लफ्ज उनके लिए यूज किया गया, उनको एक मामला पेश आ गया। क्या मामला था वो देखते हैं।
انہوں نے اپنے نبی سے کہا، اب کون نبی ہیں؟ موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام تو فوت ہو گئے، یہ حضرت سمیل علیہ السلام۔ انہوں نے اپنے نبی سے کہا کہ ہمارے لیے ایک بادشاہ مقرر کر دو تاکہ ہم اللہ کی راہ میں جہاد کریں، قتال کریں، نقاتل فی سبیل اللہ، ہم اللہ کی راہ میں جنگ کریں، ہمارے لیے ایک بادشاہ مقرر کر دو۔ آپ دیکھیں کہ جو بھی وقت کا رسول یا نبی ہوتا ہے نا، وہ اس قوم کا صرف نبی نہیں ہوتا، وہ اس کا بادشاہ بھی ہوتا ہے۔ بنی اسرائیل میں یہی تھا، وہ اس کا جج بھی ہوتا ہے، وہی اس کا سپہ سالار بھی ہوتا ہے۔ لیکن بنی اسرائیل کے علماء کی ذہنی حالت یہاں پہ بتائی گئی ہے، وہ کیا ہے کہ وہ رسول نبی کے پاس آئے ہیں اور اس کی ایک قسم سے اس کی تحقیر کر رہے ہیں کہ تم ہمارے لیے کوئی اور بادشاہ مقرر کر دو، کیونکہ ہم تمہیں تو کسی قابل نہیں سمجھتے۔ اور کیوں مقرر کرو بادشاہ؟ کہ ہم اللہ کی راہ میں جنگ کریں گے۔ نبی نے پوچھا کہ ایسا تو نہ ہوگا کہ تم کو لڑائی کا حکم دیا جائے اور پھر تم نہ لڑو جیسے تمہاری پرانی عادت ہے، کیونکہ نبی بھی اسمارٹ ہوتا ہے۔ وہ کہنے لگے بھلا یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ہم اللہ کی راہ میں نہ لڑیں جبکہ ہمیں ہمارے گھروں سے نکال دیا گیا اور ہمارے بال بچے ہم سے جدا کر دیے گئے۔ تو آپ بتائیں کہ جنگ کرنے کی جو وجوہات انہوں نے بتائی ہیں وہ کیا ہے؟ ہمیں ہمارے گھروں سے نکال دیا گیا، ہمارے بچے ہم سے جدا کر دیے گئے۔ یہ فی سبیل اللہ جنگ ہے؟ نہیں۔ اور کیا کہہ رہے ہیں؟ فی سبیل اللہ۔ مگر جب ان کو جنگ کا حکم دیا گیا تو ایک قلیل تعداد کے سوا سب منہ موڑ گئے، اور اللہ ان میں سے ایک ایک ظالم کو جانتا تھا، یعنی ان کی جو پرانی روش ہے نا اس کا اعادہ انہوں نے کیا۔ تو آپ دیکھیں کہ یہاں پہ ایک چیز ہمیں یہ نظر آتی ہے کہ کئی دفعہ سیاسی جماعتیں بھی دینی جماعتوں کا سہارا لیتی ہیں تاکہ ان کو ایک ویلیڈیٹی مل جائے، کیونکہ لوگ دینی ہستیوں کے ساتھ وابستہ ہوتے ہیں نا، تو اس سے کیا ہوگا کہ ان کی سیاست بھی چمکے گی، اسی لیے اپنے نبی کے پاس آئے ہیں۔ ان کے نبی نے ان سے کہا، اب کیونکہ نبی نے خود تو فیصلہ نہیں کرنا، تو بات بھی انہوں نے کی تھی کہ بادشاہ بنا دو، تو اللہ تعالیٰ سے کی طرف سے وہی آئی ہوگی۔ ان کے نبی نے ان سے کہا کہ اللہ نے طالوت کو تمہارے لیے بادشاہ مقرر کیا ہے۔ یہ سن کر وہ بولے یہ وہ ہم پر بادشاہ بننے کا حقدار کیسے ہو گیا؟ اس کے مقابلے میں بادشاہی کے ہم زیادہ مستحق ہیں۔ یعنی جو سردار آئے تھے اصل میں وہ یہ چاہتے تھے کہ ہم ہی کو دیکھو، ہم ہی میں سے کوئی نہ کوئی سردار بادشاہ مقرر کر لو۔ لیکن اب بادشاہ ان میں سے مقرر نہیں ہوا اور طالوت ہو گیا، اس پر بڑے سیخ پا ہو رہے ہیں کہ یہ طالوت کون ہے، ہم تو اس کو جانتے ہی نہیں ہیں، کیونکہ وہ کوئی عام انسان تھا نا۔ تو کہتے ہیں ہم اس کے مقابلے میں زیادہ حقدار ہیں، وہ تو کوئی بڑا مالدار آدمی نہیں ہے، یعنی وہ تو کوئی فیمس ہستی نہیں ہے، ایک عام سا کوئی انسان ہے، ہم تو اس کو کوئی اس کا قوت نہیں ہے معاشرے میں، کوئی ایلیٹ کلاس سے وہ تعلق نہیں رکھتا۔ نبی نے جواب دیا اللہ نے تمہارے مقابلے میں اسی کو منتخب کیا ہے اور اس کو دماغی اور جسمانی دونوں قسم کی اہلیتیں فراوانی کے ساتھ عطا کی ہیں۔ دیکھیں سپہ سالار ہونے کے لیے کن صلاحیتوں کی ضرورت ہوتی ہے؟ دماغ کی، عقل کی ضرورت ہوتی ہے، کیونکہ اس نے پلاننگ کرنی ہوتی ہے، میدان جنگ میں اس نے اسٹریٹجیز بنانی ہوتی ہیں۔ دوسری بات ہے اس کو شریعت کا علم ہونا چاہیے، اس کو غلط اور صحیح کی تمیز ہونی چاہیے، تو وہ اس شخص کے پاس ہے۔ دوسری چیز جسمانی طاقت، کیوں خود بھی تو لڑنا ہوتا ہے نا سپہ سالار نے، اور ویسے بھی آپ دیکھیں کہ قوی مومن کمزور مومن سے بہتر ہوتا ہے۔ تو یہ دونوں کوالٹیز جو ایک سپہ سالار میں ہونی چاہیے، اللہ تعالیٰ نے دونوں اس کو دی ہیں۔ اور اللہ کو اختیار ہے اپنا ملک جسے چاہے دے، اللہ بڑی وسعت رکھتا ہے اور سب کچھ اس کے علم میں ہے۔ اچھا، اس کے ساتھ ان کے نبی نے ان کو یہ بھی بتایا، اب یہ ہے کہ یہ لوگ ماننے کے لیے کیونکہ تھوڑا سا پس و پیش کر رہے تھے، تو ان کے نبی نے ان کو بتایا کہ خدا کی طرف سے اس کے بادشاہ ہونے کی علامت یہ ہے کہ اس کے عہد میں وہ صندوق تمہیں مل جائے گا جس میں تمہارے رب کی طرف سے تمہارے لیے سکون کا سامان ہے، جس میں آل موسیٰ اور آل ہارون کے چھوڑے ہوئے تبرکات ہیں، جس کو اس وقت فرشتے سنبھالے ہوئے ہیں، اگر تم مومن ہو تو تمہارے لیے بڑی نشانی ہے۔ تو تابوت سکینہ کا ذکر ہے جس میں ان کے یقین کے مطابق اس میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا عصا ہے، من کے کچھ سیمپلز ہیں اور کچھ تورات کی کچھ تختیاں وغیرہ پڑی ہیں۔ یہ صندوق ان کے لیے بہت زیادہ اہمیت رکھتا تھا، یہ ان کے لیے ایک لکی چارم تھا، لیکن وہ ان سے کوئی قوم لوٹ کے لے گئی تھی۔ اب ان کو بتا رہے ہیں کہ تمہارے لیے یہ ایک نشانی ہے کہ وہ صندوق تمہیں نا اس بادشاہ کے زمانے میں مل جائے گا، لہٰذا تم اس کو مان جاؤ۔ اور آخر میں جو بات کی ہے نا کہ اگر تم مومن ہو تو یہ تمہارے لیے بڑی نشانی ہے، تو یہ کس طرح کے مومن تھے کہ ان کو یقین دلانے کے لیے نشانیوں کی ضرورت تھی؟ کہ نشانیاں کون مانگتے ہیں یقین کرنے کے لیے؟ وہ تو غیر مسلم مانگتے ہیں۔ پھر جب طالوت اب فیصلہ ہو گیا، یعنی ٹو کٹ دا اسٹوری شارٹ، جب طالوت لشکر لے کر چلا تو اس نے کہا ایک دریا پر اللہ کی طرف سے تمہاری آزمائش ہونے والی ہے، جو اس کا پانی پیے گا وہ میرا ساتھی نہیں ہے، میرا ساتھی صرف وہ ہے جو اس سے پیاس نہ بجھائے، ہاں ایک آدھ چلو کوئی پی لے تو پی لے، مگر ایک قلیل گروہ کے سوا سب اس دریا میں سے سیراب ہوئے۔ تو آزمائش کیا تھی؟ کیونکہ ایک دم سے فیصلہ ہو گیا تھا جنگ پہ جانے کا، سارے قبائل میں سے لوگ اکٹھے ہوئے تھے، کوئی ڈسپلن کوئی ٹریننگ کچھ بھی نہیں تھا، تو ایک ڈسپلن کا ٹیسٹ ان سے لے لیا گیا کہ یہ جو پانی ہے اس میں سے کوئی نہ پیے۔ تو تھوڑے سے لوگوں نے اس کا حکم مانا، باقی ساروں نے سراب ہو کے پانی پیا، اور وہ کیا ہوئے؟
باقی سارے پیچھے رہ گئے، جو ٹیسٹ میں پاس ہوئے وہ اب لشکر میں آگے جا رہے ہیں۔ پھر جب طالوت اور اس کے مومن ساتھی دریا پار کر کے آگے بڑھے، جو آگے آگے بڑھے اللہ نے ان کو مومن کہا، آگے بڑھے تو انہوں نے طالوت سے کہہ دیا آج ہم جالوت اور اس کے لشکروں کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ مومنین کی بات ہو رہی ہے نا، تو یہ ضروری نہیں ہے کہ ایمان ہر وقت ایک ہی حالت میں رہے، ایمان میں کمزوری بھی آ جاتی ہے۔ تو ان کو نا ان کی جب انہوں نے جالوت جو جس کے ساتھ ان کا مقابلہ تھا اس کے لشکروں کو دیکھا تو اس کی طاقت کو دیکھا تو تھوڑی کمزوری ان میں آ گئی، تو انہوں نے کہا ہم تو اس کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ تو ایسی سچویشن میں کس چیز کی ضرورت ہوتی ہے؟ ایمان کو بوسٹ کرنے کی ضرورت، اور وہ کیسے ہوا؟ لیکن جو لوگ یہ سمجھتے تھے کہ انہیں ایک دن اللہ سے ملنا ہے، انہوں نے کہا بارہا ایسا ہوا ہے کہ ایک قلیل گروہ اللہ کے اذن سے ایک بڑے گروہ پر غالب آ گیا ہے۔ یعنی تبدیلی ہمیشہ ایک چھوٹی سی جماعت ہی لے کر آتی ہے، کہیں پہ بھی تبدیلی آئے۔ اللہ صبر کرنے والوں کا ساتھی ہے۔ تو کیا ہوا؟ مورال بوسٹ ہو گیا، اور جب وہ جالوت اور اس کے لشکروں کے مقابلے پر نکلے تو انہوں نے دعا کی، اے رب ہمارے ہم پر صبر انڈھیل دے۔ بڑی خوبصورت دعا ہے، ربنا افرغ علینا صبرا وثبت اقدامنا وانصرنا علی القوم الکافرین۔ اے رب ہم پر صبر انڈھیل دے۔ صبر انڈھیلنے کا کیا مطلب ہے؟ کہ ہمارے پاؤں جما دے، ہمیں استقامت دے، ایسا نہ ہو کہ ہم ان کی بھاری فوج دے کر، ان کی طاقت دے کر ہمارے قدم اکھڑ جائیں اور کمزور پڑ جائیں۔ ہمارے قدم جما دے اور اس کافر گروہ پر ہمیں فتح نصیب کر۔ یہ دعا مانگی ہے ان لوگوں نے، لیکن کیا صرف دعا ہی مانگی ہے؟ نہیں، پہلے کدھر گئے ہیں؟ پہلے میدان جنگ میں گئے ہیں، بالکل ایسے ہی جیسے جنگ بدر میں مسلمان بے سر و سامانی کے حالت میں پہلے میدان جنگ میں گئے تھے۔ اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑی مشہور دعا جو انہوں نے مانگی تھی کہ یا اللہ میری جتنی بھی پونجی تھی میں نے آج جمع کر کے تیرے حضور پیش کر دی۔ تو یہ ویسی ایک سچویشن آ رہی ہے۔ سو اب کیا ہوا اس کے بعد؟ آخرکار اللہ کے اذن سے انہوں نے کافروں کو مار بگایا اور داؤد نے جالوت کو قتل کر دیا۔ اب داؤد علیہ السلام کا پہلے ذکر ہی نہیں آیا تھا، ان کی نیا کریکٹر سامنے آیا۔ تو ہوا یہ کہ جالوت جو تھا نا وہ ہر وقت ایک پوری کی پوری زیرہ بختر میں رہتا تھا، اور بڑا ہی بڑے جسے والا اور بڑا جسیم قسم کا انسان تھا، بہت بہادر بھی، اور جنگ کے اندر مہارت بھی بہت رکھتا تھا ان کا سپہ سالار تھا۔ تو پورے کا پورا زیرہ بختر میں رہتا تھا، صرف ایک آنکھ اس کی ایکسپوز ہوتی تھی، تو کوئی اس کو یعنی مار نہیں سکتا تھا، کوئی چانس نہیں تھا۔ تو حضرت داؤد علیہ السلام وہاں پہ جب سین پہ آئے تو انہوں نے پوچھا کہ کیا بات ہے، تو بات بتائی گئی انہوں نے۔ تو حضرت داؤد علیہ السلام کیونکہ بکریاں چرایا کرتے تھے اور ان کا نشانہ بڑا پکا تھا، کہا جاتا ہے کہ وہ ایسے پتھر مارتے تھے کہ بھیڑیے کا ایک دانت بھی توڑ دیتے تھے، ایک دانت کا نشانہ بھی لے لیتے تھے۔ انہوں نے پھر اس کا نشانہ لیا اور اس کی آنکھ میں وہ پتھر گیا ہے، اور وہ جالوت گر گیا۔ جیسے ہی جالوت گرا پوری پوری فوج کا مورائل ڈاؤن ہو گیا اور اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو فتح دے دی۔ اب داؤد علیہ السلام کی بات ہو رہی ہے، اللہ نے اسے سلطنت اور حکمت سے نوازا اور جس جس چیز کا چاہا علم دیا۔ یعنی ایک بہت تھوڑی عمر میں وہ بادشاہ بن گئے تھے۔ ظاہر ہے بادشاہ بننے کے لیے جن صلاحیتوں کی ضرورت ہوتی ہے اللہ تعالیٰ نے ان کو، وہ حکمت کی ضرورت ہوتی ہے، علم کی ضرورت ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ نے ان کو وہ اپنی طرف سے عطا کر دیا۔ اگر اس طرح اللہ انسانوں کے ایک گروہ کو دوسرے گروہ کے ذریعے نہ مٹاتا رہتا تو زمین کا نظام بگڑ جاتا۔ لیکن دنیا کے لوگوں پر اللہ کا بڑا فضل ہے کہ وہ اس طرح دفع نظام فساد کا انتظام کرتا رہتا ہے۔ یعنی اس طریقے سے اللہ ایک فساد کرنے والے گروہ کو ہٹاتا ہے اور اس کی جگہ پہ دوسرا گروہ لے آتا ہے، اور یہ اللہ تعالیٰ کا طریقہ ہے فساد کو دور کرنے کا۔ یہ وہ آیات ہیں، تل کا آیات اللہ نتلوہا علیہ بالحق وانک لمن المرسلین، یہ وہ آیات ہیں جو ہم آپ کو ٹھیک ٹھیک سنا رہے ہیں، اور اے محمد آپ یقیناً ان لوگوں میں سے ہو جو رسول بنا کر بھیجے گئے ہیں۔ یعنی یہ آیات کی ساری تفصیل تو بنی اسرائیل کو معلوم تھی تفصیل کے ساتھ، لیکن رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کیسے بتائی جا رہی ہیں؟ کیونکہ وہ اللہ کے رسول ہیں، تو یہ آیات اللہ تعالیٰ نے ان کو وحی کے ذریعے پہنچائی ہیں، اور اللہ اپنے رسولوں کو وحی کے ذریعے ان معاملات کے بارے میں بھی آگاہ کرتا ہے جن کے بارے میں پہلے ان کو آگاہی نہیں ہوتی۔ یہاں پہ ہمارا پارا مکمل ہو گیا اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ ہمیں امت وسط کا فرد بننے کی توفیق عطا فرمائے، اور جو ذمہ داری اللہ تعالیٰ نے ہم پر ڈالی ہے امت وسط کے ذریعے وہ ہم پوری نبھا سکیں، اس طریقے سے کہ آخر میں ہمارے نبی کی گواہی ہمارے حق میں ہو، ہمارے خلاف نہ ہو۔ سبحانک اللہم و بحمدک